बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 2 दिसंबर सोमवार का दिन, दूसरा वीलॉग। आज की जो खबरें अब तक की और उनकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान की नायब कप्तान समेत तहरीक इंसाफ के 10 बड़े रहनुमाओं से अडयाला जेल में मुलाकात का मामला और इस्टेब्लिशमेंट खान के मुज़ाकरात जारी, इस पर सबूत भी आ गए। इलेक्शन का मुतालबा, इस्टेब्लिशमेंट का जवाब क्या आया। इमरान खान के केसेस में अचानक तेज़ी भी आई। जजेस अपनी अपनी बारी पे, जैसे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट में बैठे ऐसे बैठे थे आज। और केपी में गवर्नर राज इस्लामाबाद में बड़ा इजलास खुफिया रखा गया, लेकिन ये मामला बिल्कुल आखिरी मराहिल पे है। और कत्ले आम जो इस्लामाबाद में, उस पर तहकीकात की बजाय ISI ने अपने ख़िलाफ़ तहकीकात का, प्रोपेगेंडे का तहकीकात भी शुरू कर दी। सोशल मीडिया के लोगों पर क्रैकडाउन भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। लेकिन इंटरनेशनल दबाव में बड़ा इजाफा, 4 बड़े इंटरव्यूज़ भी आ गए। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अक़वाम मुत्तहिदा तक जा पहुँची और आइनी बेंच के ख़िलाफ़ समात में, आइनी अदालत में भी शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। और DPO अटक आज अपनी नाकामी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा है। इन खबरों की तफसील आपके सामने रखूँ। आज सुबह अडयाला जेल में बहुत बड़ी मूवमेंट जारी थी। चारों तरफ ट्रक लगा के अडयाला जेल को बंद किया गया था। और एक सुबह ट्विटर स्पेस में इमरान रियाज ने खबर ब्रेक की थी कि 2 काले शीशे वाली गाड़ियाँ जो थी अडयाला जेल में बड़ी तेज़ रफ्तारी से दाखिल हुई, इतनी जल्दी में कि दरवाजे पहले से खोल दिए गए थे। अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो बता रहे थे कि अडयाला जेल में फिर 4-5 घंटे मुलाकात हुई। इमरान रियाज ने 4 से 6 घंटे की बात की। मैंने इस पर मज़ीद तहकीकात की, कुछ बाखबर लोगों से बातचीत की, बात दुरुस्त निकली। इमरान खान की मुलाकातें वाकई हुई। इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ ऑप्शंस लेकर, मुख्तलिफ लोगों को लेकर बात करने की कोशिश करती रही। और इमरान खान को ये अपना लाएअमल समझाते रहे कि देखें मामलात हैं क्या, क्योंकि खान के पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। दबाव बढ़ाने के तमाम लवाजमात भी दिखाए गए, मानने की सूरत में हल बताया गया, ना मानने की सूरत में भी ऑप्शंस रखी गई। और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को जो 9 मई से पहले के भी रहनुमा थे और आज के रहनुमा भी थे, इमरान खान से इन मुलाकातों का इंतज़ाम किया गया। अच्छा, ये इंतज़ाम इन्होंने इस तरह किया कि शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत लाहौर से लाया गया। शेख रशीद, राजा बशारत, शीरी मज़ारी, ज़रताज गुल को भी सामने लाया गया और इमरान खान से इनकी मुलाकात कराने का इंतज़ाम करवाया गया। शिबली फराज, बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान अफदर, ये तो इमरान खान के वकील भी हैं। इन लोगों की मुलाकात थी, वैसे भी फैमिली मेम्बर्स की भी मुलाकात थी आज, और इन रहनुमाओं को भी लाया गया। अब देखिए, मुज़ाकरात के नाम पर तो इन लोगों को ला नहीं सकते। इन्हें GHQ हमले केस की समाअत के बहाने लाया गया। हालांकि इसमें ये बड़ी अहम बात आप याद रखें कि ये केस जो इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत सुन रही है, ये इनके दायरे इख्तियार में ये मामला नहीं आता। दहशतगर्दी की जो इतलाक लगाई है वो लगती नहीं है, जिस पर वकलाए सफाई के आज के दलाइल पर भी 6ठी दफ़ा ये मुलतवी हो गया। फ़र्द जुर्म का मामला 5 दिसंबर तक चला गया। असल में मुकदमा ये है नहीं। इमरान खान के पुराने साथी इसलिए लाए गए कि वो सियासत को समझते हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुज़ाकरात में अगर कोई मामला पार्टी के अंदर से भी शुरू हो तो ये लोग मदद कर सकते हैं। उसकी ज़ाहिर है ये लोग पीछे भी हटे, उन्होंने मामलात समझने की कोशिश भी की उस वक्त की। अब जो लाशें गिरी हैं, 2 साल 7 महीने गुजर चुके हैं, हर हरबा इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर चुकी है और अभी तक इनका किसी चीज़ पर काबू नहीं आया, ना अमन व अमान पर, ना अदम इस्तेहकाम पर, ना मुआशी इस्तेहकाम पर। और सबसे बढ़कर जो नफ़रत का लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिस पर इन्हें सबसे ज़्यादा तशवीश है, क्योंकि ताकत से ही मसाइल हल हो नहीं सकते। ये खुद तस्लीम भी करते हैं और मानते भी हैं। अब मजबूरी है कि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अब देखिए, जो फ़ाइनल कॉल ये कह रहे हैं इमरान खान को कि आपने दी, कामयाब नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत बात है। फ़ाइनल कॉल इमरान खान की बिल्कुल कामयाब हुई। एहतजाज से इमरान खान पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहते थे कि इन पर जो बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है, अब वो सब के सामने आ गया। इंटरनेशनल मीडिया पर सारे मामलात भी चले गए। सियासी दबाव के लिए और मुज़ाकरात के लिए इमरान खान एहतजाज करना चाहते थे, दोनों सूरतें शुरू हो गई, मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। और इन्होंने साथ इमरान खान पर दबाव बढ़ाने के लिए केसेस भी, जुडिशल रिमांड भी किया, फ़र्द जुर्म की कोशिश भी की जो आज भी नहीं लग सकी, 4 मुकदमात में गिरफ्तारी भी डाल दी। अब हालांकि इन्हें पता है कि इन गिरफ्तारियों से, मुकदमात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 218 मुकदमात इमरान खान पर बने, 500 मज़ीद और बना दें, 1000 से भी ज़्यादा बना दें। इमरान खान की जब रिहाई होनी है, वो जिस तरह नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में बायोमेट्रिक्स हुए, एयरपोर्ट पर दाखिल होने से पहले भगोड़ा था, वो मुजरिम था, ताहियात नाइली ख़त्म हुई, सारे मामलात हल हुए। तो ऐसे हल होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोग खुद, उनके जो अहम लोगों ने मशवरा दे रहे हैं, इनकी किचन कैबिनेट, कि मुज़ाकरात के अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। मुज़ाकरात आप आज करें, कल करें, या 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप के हलफ के बाद करें, आपको मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, जो और कोई मामला आपके सामने, कोई और हल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का जवाब ये है कि इस मौजूदा हुकूमत को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। 2.5 साल के बाद मिड टर्म पर हम तैयार हैं। आप इमरान खान से कहें कि खामोश हो जाए, निज़ाम को 1.5 साल मज़ीद चलने दें, हम तहरीक इंसाफ को स्पेस देने पर तैयार हो जाएंगे। मुकदमात, मामलात, ये इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 1.5 साल मुकम्मल तौर पर खामोश होकर हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेशन करें। अब इस्टेब्लिशमेंट के जो 4-5 ताकतवर लोग हैं, उनमें भी 50-50 का मामला है। उसमें भी कुछ लोग ज़िद पे है कि कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, जितनी ताकत है लगा दें उन पर,
بعد میں ہماری نوکریاں ختم ہوئیں، ہم نے کون سا پاکستان میں رہنا ہے، ہم نکل جائیں گے. لیکن جو دیگر لوگ ہیں وہ انہیں سمجھا رہے ہیں نہیں، اسے معاملے کو سیاسی طور پر حل کر لیں، یہی حالات بہتر ہیں. اب اس دوران انہوں نے دباؤ بڑھانے کا جو ایک اور بڑا معاملہ اور مشترکہ اجلاس بلا کر قرارداد پیش کر کے سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے خیبر پختونخوا میں گورنر راج، علی امین گنڈا پور کی طاقت ختم کرنا. اور اس پر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنر راج کا اصل فائدہ کسے ہوگا، نقصان کسے ہوگا. جو حکومتی ذرائع ہیں، حکومت کے اپنے صحافی ہیں، میری کچھ سے ان سے بات چیت ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات پر تیار ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم بتائیں کہ دیکھیں عوامی جو طاقت ہے آپ کی وہ ہم نے دبا لی ہے، جو بات درست نہیں ہے کسی صورت میں. وہ جانتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. لاشیں گرانے سے تو آپ تحریک کو مزید آگے سپورٹ کرتے ہیں. اب اس پہ میری گورنر راج پہ سے بڑی بات ہوئی. گورنر راج کا معاملہ میں آپ کے سامنے بھی وہی رکھتا ہوں جو میں نے کہا کہ وفاقی گورنر راج لگانا تحریک انصاف کے لیے بہتر ہوگا اگر وفاقی حکومت نے لگایا. اس وقت ان کے خیبر پختونخوا میں اختیارات نہ ہونے کے برابر ہے، پولیس تک ان کے اختیار میں نہیں ہے. گورنر راج لگانے سے یہ جو مزاحمتی تحریک ہے ان کی، اس میں کامیابی ہوگی. کیونکہ جب ان کی حکومت نہیں ہوگی، خیبر پختونخوا میں ان کے گھروں پر چھاپے پڑیں گے، سرمازی میں اسد قیصر، مراد سعید کے گھروں میں پڑے. پنجاب میں جو ایک تاثر بلٹ ہوا ہے کہ کے پی اس لیے نکلتے ہیں لوگ کہ جی وہاں حکومت موجود ہے، وہاں ان کے پاس طاقت موجود ہے. جب کے پی میں حکومت نہیں ہوگی تو پھر عوام کھل کر مزاحمت کرے گی. اپنی ہی حکومت کے خلاف وہ مزاحمت نہیں کر سکتے، وہ ویسے بھی اس طرح تیار نہیں ہوتے. اور حکومت کے ہاتھ تو ویسے بھی بندے ہیں. عوامی احتجاج کی طرف یہ جا نہیں سکتے، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہے. ایک طرف انہیں ایپیکس کمیٹیوں میں بیٹھ کے سیکورٹی کے معاملات ڈیل کرنے پڑتے ہیں، دوسری طرف وہی ادارے عوام پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اب تحریک انصاف کے شہداء کی دیکھیں ایف آئی آر تک یہ لوگ درج نہیں کروا سکتے. اس پر میں نے تحریک انصاف کی قیادت سے پوچھا کہ کیوں نہیں آپ کروا رہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ ہم نامزد کسے کریں. میں نے کہا بہت سارے آپ کے سامنے نام ہیں. انہوں نے کہا نہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کریں، وزیر اعظم کو کریں، آرمی چیف کریں، ڈی جی رینجرز کو، کس کو کریں، ہم عمران خان سے ہدایات لینا چاہتے ہیں. یہ ان کا بیان تھا کہ ایف آئی آر میں اگر ہم دیکھیں ڈی جی رینجرز کے خلاف یا آرمی چیف کے خلاف، وہ تو پاکستان میں کہیں نہیں کٹوا سکتے. عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی مثال اس نے دی، کہہ رہے تھے ایف آئی آر دیکھیں ہماری 2 حکومتیں تھیں پنجاب اور کے پی میں، ہم اس وقت ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے. اب اسی لیے یہ اگر حکومت میں نہ ہوں تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں ان سے بہتر ہوگا. یہ معاملہ آپ کے سامنے جلد آ جائے گا اور گورنر راج لگائیں تو میں تو سمجھتا ہوں بہتر ہے. اب دیکھیں کرتے کیا ہیں. اب خان پر جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے دیکھیں وہ قانونی اعتبار سے ختم ہو چکا ہے. تھانہ نیو ٹاؤن میں جو مقدمہ بنا تھا، عمران خان کو پولیس کی حراست میں لیا گیا تھا. اب عمران خان دوبارہ ڈیالہ جیل آ چکے ہیں. 11 روز کا جسمانی ریمانڈ تھا جو اب جوڈیشل کیا گیا ہے. اس کی سماعت امجد علی شاہ نے آج کرنی تھی. اب یہ ساری وہ ملاقاتیں جو ہو سکتی ہیں. اب ان سارے مقدمات میں جو معاملات تھے یہ یاد رکھیں کہ یہ 26 نومبر کے نہیں ہیں، بلکہ یہ سنجانی اور ڈی چو کے احتجاج کے مقدمات ہیں. اور اس پر انہوں نے یہ تاثر بلڈ کیا کہ اب جب بھی احتجاج کریں گے ہم ایک نیا مقدمہ بنا لیں گے. اس سے خیر فرق میں نے پہلے بتایا کوئی نہیں پڑے گا. ابھی بھی خان کی 4 مقدمات میں جو گرفتاری ہوئی ہے، فرد جرم کی انہوں نے کوشش کی جو 5 دسمبر تک کینسل ہوئی ہے، یہ اسی تمام سلسلے کی کڑی ہیں جو دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ دباؤ کا شکار یہ خود ہے، پریشر ان کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ ہے انٹرنیشنل سطح کا. تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا ہمیں مارا گیا، ہمارے لوگ شہید کیے گئے، آپ نے وہ سنا. یہ سارے جو بیانات انٹرنیشنل میڈیا پہ آئے، انٹرنیشنل اداروں پر آئے. اس کے جواب میں انہوں نے 4 بڑی پریس کانفرنسیں ایک دن میں کرنا شروع کر دی. اور یہ معاملہ انٹرنیشنل میڈیا تک لے کے جانے میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے. اب اسی لیے سوشل میڈیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. اب جو دوسرا بڑا معاملہ ہے وہ احتجاج کا ہے، جس سے یہ لوگ خوفزدہ ہیں. 26 نومبر کو بھی یہ عمران خان کی منت ترلا اسی لیے ڈیالہ جیل میں کرتے رہے کہ آپ احتجاج نہ کریں بلکہ ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیں، ایک چھوٹا سا کلپ بنا دیں. عمران خان کا کہنا تھا نہیں پورا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروں گا پھر ٹھیک ہے. اس پر پھر بات آگے نہیں بڑھی. اب اس کے بعد پھر خان پر انہوں نے سختیاں شروع کر دی 24 نومبر کے احتجاج کے بعد. یا اب احتجاج جو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچا، ان کے گلے کی ہڈی بن گیا. جو لاشیں گرائی گئی ہیں اس پہ تحریک انصاف کا مکمل ہوم ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ لوگ صرف عمران خان سے لائے عمل چاہتے ہیں بس، تاکہ حکومت جو لاشیں چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، شہادتیں چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اس سلسلے میں دیکھیں ابھی آئی جی نے ایک پریس کانفرنس کی کہ ہمارے پاس 1000 لوگ گرفتار ہیں. اب 1000 لوگ گرفتار نہیں تھے، اس نے میڈیا میں بیان دے دیا، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بات آ گئی. اب زلفی بخاری کا کل کا آپ انٹرویو دیکھیں مہدی حسن کو، جو دنیا کا بہت بڑا آپ کو پتہ جرنلسٹ ہے. اس کے بعد پھر CNN، انڈیپینڈنٹ نیوز، گارڈین میں سارے معاملات آئے. ان رپورٹ سے حکومت کے اوپر یہ دباؤ بڑھا کہ اقوام متحدہ کی انڈیپینڈنٹ ادارے کی انکوائری کا معاملہ شروع ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں. اب وہ انکوائری شروع ہوئی تو پھر معاملہ خطرناک ہو جائے ان کے لیے، اسی لیے گرفتاریاں انہوں نے شروع کر دی. ایک تو نمبر پورا کر لیں اپنا جو انہوں نے دیا ہوا ہے. تحریک صاحب نے اپنے رہنماؤں کارکنوں کو محفوظ رہنے کا اسی لیے مشورہ دیا. اب انٹرنیشنل دباؤ میں جو انویسٹیگیشن شروع ہوگی اسے انہوں نے کسی طرح کم کرنا ہے. وہ بھی کیا کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کریک نہ ہو، پیکا قانون میں مزید ترامیم،
اور کہہ رہے ہیں کہ جو خبر دے گا وہ 3 سال کے لیے قید اور 10 سال جرمانہ ہوگا. شہباز شریف نے باقاعدہ JITV بنا دی کہ جی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اسے ہم نے ختم کرنا ہے. ISI IMI کے نمائندے بھی شامل کیے. لیکن دیکھیں یہ معاملہ ختم ہو نہیں سکتا. آپ دیکھ لیں کہ حکومت گرانے کے بعد سے لے کر اب تک, خاص طور پر 9 مئی کے بعد سوشل میڈیا پہ انہوں نے کتنے کریک ڈاؤن کیے, کتنے لوگ اٹھا کے لے گئے, کتنے صحافی لے گئے. لیکن کیا معاملہ چھپا, کیونکہ یہ سارے والنٹیئرز لگے ہوئے ہیں, نامعلوم ہیں یہ بھی ان کی طرح. تو اب لاشیں دبانا, حکومتی بیانات, یہ وارداتیں اب یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. مین سٹریم جو انہوں نے کھڑا کیا میڈیا, اسے لوگ سننے پر تیار نہیں. شاعر احمد فراد نے 24 گھنٹے پہلے خبر دی کہ 26 نمبر چونگی پر یہ افغان باشندوں کو جو نژاد ہیں وہاں کے رہنے والے, ان کی ویڈیوز بنا کے کہیں گے جی ہم غلیل میں گولیاں مار رہے تھے, ہمیں PTI نے پیسے دے کے لائے. وہ عجیب و غریب فارمولہ انہوں نے کیا, اپنا مذاق اڑوا لیا. جس پر وہ شوکت بسرا نے بڑی زبردست بات کی کہ اطاعت تر کو میرے سامنے میرے حوالے کرے, تارڑ کو یہ کہے گا میرا باپ دادا بھی افغانی تھے, میں بھی قندوز سے آیا ہوں. یہ بھی آدھے گھنٹے پر سارے بیانات دے گا. تو اس طرح کے بیانات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام آباد پولیس آپ کو پتہ ہے 26 نومبر کو جو ڈی چوک اور جناح ایونیو معاملہ, اس کی جیو فینسنگ بھی کر رہی ہے. فوکس پھر بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ پہ رکھا ہے کہ وہاں سے ٹویٹر پر, ٹک ٹاک پر یہ جو مختلف ویڈیوز اور پیغامات آتے رہے, اسی سلسلے میں انہوں نے ٹویٹر کو بھی بند کیا. اب سوشل میڈیا کی ایپ کو انٹرنیٹ سلو کرنے کے بعد مکمل طور پہ تقریباً بند ہے. لیکن ان چیزوں کا انہیں نقصان ہو رہا ہے. ایک تو پاکستان کو $400 ملین سالانہ کا زر مبادلہ جو فری لانسر لاتے تھے, آپ دیکھیں کہ 50% سے زائد ٹریفک, انٹرنیشنل ٹریفک پاکستان میں ختم ہو گیا. 50%. یہ سست روی جو انٹرنیٹ کرنے کے بعد کلائنٹس جو ہیں وہ جو پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہو رہے وہ اٹھا کے بھارت کو, بنگلہ دیش کو اور فلپین کو دے رہے ہیں. اس کا آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں کیا نقصان ہوگا, مارکیٹ پوری تباہ و برباد ہو رہی ہے. آپ دفاع کے حالات دیکھ لیں. میں آپ کو ہندوستان کی فوج کی مثلا ان کی مثال دوں کہ دفاعی ٹیکنالوجی میں ان کا انٹرنیٹ ہے, ان کی وہاں غیر ملکی جو ٹیکنالوجی پر انحصار ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ اپنے IDEX اسکیم انہوں نے شروع کی, ایرو اسپیس پروگرام شروع کیے, 74 منصوبے انہوں نے شامل کیے, جس میں سٹارٹ اپ شامل کیے, مصنوعی ذہانت کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے منصوبے ہیں, خلائی ٹیکنالوجی کے منصوبے ہیں. ڈیفنس انڈیا سٹارٹ اپ کا وہ جو چیلنج ہے اسے آپ اٹھا کر پڑھیں. 171 نئے معاہدے وہ دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں, جس میں کوانٹم کمپیوٹنگ بھی ہے, ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے, میک ان انڈیا کے نام سے ہے, SMSAs کے نام سے بھی ہیں. جدید ٹیکنالوجی میں ہندوستان کی فوج ہے مقامی طور پر پورٹیبل اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل بنا رہی ہے. دوسری طرف یہاں جیو فینسنگ ہو رہی ہے. تحریک انصاف کے کارکنوں کو کیسے اٹھانا ہے, کیسے اغوا کرنا ہے, ان کے سروں میں کیسے سوراخ کرنے ہیں, اپنے نشانہ باز کو کیسے ان کے سامنے پریکٹس کروانی ہے, سوشل میڈیا کیسے بند کرنا ہے, صحافیوں کو کیسے اٹھانا ہے, خان پر نئے کیس کیسے بنانے ہیں, لوگوں کو دھمکیاں کیسے دینی ہیں, تشدد کے نئے نئے طریقے کیسے نکالنے ہیں, بجائے یہ کہ معیشت, سیاسی حالات, عدم استحکام, ان چیزوں پر فوکس. میں حیران ہوں, یقین کریں ان صحافیوں پر بھی. بخدا یہ بڑے بڑے جو ساری زندگی لکھاری بنے رہے, ابصار عالم ہو گیا, انصار عباسی ہو گیا, پرانے گد, میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے احتجاج کو انتشار کیسے کہہ سکتے ہیں. دنیا میں کہاں احتجاج کو انتشار کہا جاتا ہے, کہاں دنیا میں سارے سوشل میڈیا کو بند کیا جاتا ہے, کس ملک کے دنیا کے مقبول ترین رہنما کو بے گناہ جیل میں قید کیا جاتا ہے, وہ 200 سے زیادہ نشستیں لینے والا جیل میں اور 17 نشستوں والے اقتدار میں. اور انصار عباسی نے مشورہ دے رہا ہے کہ تحریک انصاف اپنی سیاست کا جائزہ لے. وہ یہ نہیں کہتا کہ حکومت یہ جو ناجائز طاقت کا استعمال ہو رہا ہے, یہ جو حکومت کر رہی ہے یہ بند کریں. دیکھیں مسلح جتھے یہ تنظیمیں کیوں بنتی ہیں, آپ کبھی غور کریں, اس پہ پوری ریسرچ کریں. بندوق اٹھانے پر لوگ کیوں مجبور ہوتے ہیں, یہ جو نوجوان آج کا سوچ رہے کیا سوچ رہے ہیں, افسوس ہوتا ہے دیکھ کے. آج ایک پوری مہم ہے کہ فوج کی مصنوعات کو بین کرنے کی. لوگوں کو کہا جا رہا ہے ان کے بنائے ہوئے سیریل استعمال نہ کریں, ان کا بنایا ہوا سیمنٹ استعمال نہ کریں, کہ بینکوں میں اکاؤنٹ نہ کھولیں, ان کے ساتھ کاروبار نہ کریں, سوشل بائیکاٹ کریں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ 2.5 سال پہلے تک پاکستان کا محبوب ادارہ کیوں نفرت کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار کیا عمران خان ہے؟ دیکھیں نوجوانوں کا تو آپ نے مستقبل بنانا تھا, ان کے سروں میں سوراخ تو نہیں کرنے تھے. اب سوشل میڈیا پر لوگ باقاعدہ حلف دے رہے ہیں کہ انہوں نے عسکری بینک میں اپنے اکاؤنٹ بند کر دیے. ماہانہ اوورسیز پاکستانی جو پیسے بھیجتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم منع روک رہے ہیں یا آدھے کر رہے ہیں, حلف دے رہے ہیں کہ ان کی مصنوعات کو ہم استعمال نہیں کریں گے. اب یہ پاکستان کی 80% آبادی ہے جس کے ساتھ آپ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس عوام کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور عوام آپ کو دہشت گرد کہہ رہی ہے. تو معاملے کا حل تو نہیں ہے. ابھی کچھ لوگ اسلام آباد میں ایک وہ کنسرٹ ہوا, پتہ نہیں اس لڑکے کا نام ہی نہیں مجھے پتا, سنگر کا بوہیمیا شمیا کچھ اس طرح کا نام ہے. اب وہ آیا, چند سو لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے. اب یہ چند سو لوگ پاکستان نہیں ہے, پاکستان 80%. ذرا باہر نکل کے دیکھیں, یہ تو پوش علاقوں کے DHA کے, بیریا ٹاؤن کے, آپ کو پتہ ہے بگڑے ہوئے رئیس استادوں نے فنکشن کروا دیا, بلا کے پیسے لگا دیے اور لوگ آ گئے. یہ عوام نہیں تھی.
یہ عوام تو وہ تھی جو بیچارے گولیاں کھا رہے تھے، پاکستان کی عوام تو وہ تھی. پاکستان کی عوام کے تو حالات آپ نے دیکھیں، جا کے ان سے پوچھیں، کبھی سروے کریں، آپ کو اندازہ ہو. تو ان سارے حالات میں ان کے پاس حل اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. ابھی ملاقات کے بعد بہت ساری ایسی اپڈیٹس ہیں، تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.